वालेकुम एवरीवन, हाजिर हैं हम आज के प्रोग्राम के साथ। आज हम आपके साथ दोबारा से शेयर करेंगे तमाम जो दिन भर में होने वाले वाक़यात हैं, जो बड़ी बड़ी ख़बरें हैं और कुछ बड़ी ख़बरें भी हैं जो और बहुत बड़ी ख़बरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो बहुत बड़ी ख़बरें हम आपको कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र जो है वो एक ही ख़बर पर है। पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो तमाम के तमाम इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि वो ख़बर का रिज़ल्ट क्या आता है। वो ख़बर है यूएसए के इलेक्शन। इस वक्त जो है पूरी दुनिया मुंतज़िर है कि यूएसए का अगला प्रेसिडेंट कौन होता है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो यूएस प्रेसिडेंट है उसकी एक ख़ास वेटेज है और ख़ास अहमियत है। वो इसलिए कि दुनिया में कहीं पे भी जंगें हो रही हों, कहीं पे सुलह हो रही हो, कहीं पे पाबंदियाँ लग रही हों या पाबंदियाँ उठ रही हों, उसमें अमेरिका का और अमेरिकी सदर का जो है वो एक कलीदी किरदार होता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है उस खबर की मुंतज़िर है। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको कुछ तफसीलात से आगाह किया था कि इस वक्त वहाँ पे क्या सिनेरियो है। दो बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस। दोनों की पोजीशन जो है वो तकरीबन बराबर है। 1% से जो है कैमिला हैरिस जो है वो आगे हैं और आज 3 बजे दिन जो है उनके वहाँ पे वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। हमारे जो 3 बजे है उसके मुताबिक, क्योंकि वहाँ पे दिन जो है वो थोड़ा लेट निकलता है, कोई 10-11 घंटे का फ़र्क है हमारा उनका। तो 3 बजे जो है वहाँ पे वोटिंग स्टार्ट हुई है। अगले 8-9 घंटों के अंदर जो है हमें सिचुएशन जो है वो काफ़ी क्लियर नज़र आ जाएगी कि कौन जो है वो प्रेसिडेंट होगा। जो प्री पोल हुआ है, जो लोगों ने जल्दी इलेक्शन में वहाँ पे वोट कास्ट किया है, वो तकरीबन 8 करोड़ लोग जो हैं वहाँ पे पहले से वोट कास्ट कर चुके हैं। उसके अंदर जो है कैमिला हैरिस जो है 8% के साथ लीड कर रही हैं। हम आपको ये बता दें कि अमेरिकी इलेक्शन के अंदर ये बड़ी एक ख़ास बात है कि वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ के वोटर को तकरीबन वोटिंग डे से 10 दिन पहले अलाउ कर देता है कि अगर आप कहीं बिजी हैं, आप वोट करना चाहते हैं तो आप पहले वोट कास्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त तकरीबन 77.6 मिलियन जो है लोग वहाँ पे वोट कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे हुकूमत ने जो है कामयाबी के साथ पहले आईनी तरमीम जो है वो पास करवाई, 26वीं आईनी तरमीम, और उसके बाद उन्होंने कल जो है वो आईनी तरमीमी बिल जो है वो भी पास करवा लिया है। उसके अंदर जो बड़ी खबर है वो जो हमारे तीनों चीफ्स हैं, जो फोर्सेस के चीफ्स हैं, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। उसका हमारे मुआशरे के ऊपर, मईशत के ऊपर और हमारी सियासत के ऊपर क्या असर होगा वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत ने जो जजों की तादाद है वो कैसे बढ़ाई है, वो उन्होंने दाई दिखाकर बाई मारी है, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो क्या सिनेरियो है। इसके साथ साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी का जो 190 मिलियन का जो केस है वो क्या सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। जजेस जो है उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि वो एक डायलॉग है कि तारीख पे तारीख जो है वो दी जा रही है। अब तक 34 दफ़ा जो है वो उसके अंदर ताख़ीर जो है हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, अदालत का टाइम वेस्ट किया गया है। उस केस की असल कहानी क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे जो इस वक्त यूएस इलेक्शंस हो रहे हैं उसकी क्या सूरत हाल है। कल हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि इस वक्त जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिनका आपने बड़ा नाम सुना होगा, पिछले हफ्ते के अंदर लोगों ने बड़ा डिस्कस किया है इसको, उसके अंदर जो भी शख्सियत जीतेगी वो अगला प्रेसिडेंट होगा यूएसए का। उन 7 स्टेट्स की हमने आपके साथ 1 बाय 1 जो है डिटेल शेयर की थी। उसके मुताबिक तकरीबन 7 में से जो 4 स्टेट्स हैं उसमें ट्रंप का पलड़ा भारी है, जबकि 3 स्टेट्स में जो हैं वो कैमिला हैरिस जो है वो लीड लिए हुए हैं। मगर इसके साथ साथ हमने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि हर स्टेट का जो इलेक्टोरल वोट है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल वोट है ये उनकी आबादी के लिहाज से जो है उनको एलोकेट किया जाता है। कुछ स्टेट के पास जो है वो 16 है, किसी के पास 17 है, किसी के पास 15 है। अब ये देखना है कि आज जो वहाँ पे वोटिंग हो रही है वो किस करवट बैठती है। हमारे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं अशरफ सुहेल साहब, उनका एक खास नुक्ता नज़र है इन तमाम चीज़ों के ऊपर। हम उनको अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका इसके ऊपर क्या नुक्ता नज़र है। कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, आज उनके पास क्या खबर है। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। जी तो बताइए क्या नुक्ता नज़र है आपका? अशरफ, आपने खासा आप कह लें कि चीज़ों को अपना पहले ही अफशा कर दिया है और बहुत सारी चीज़ों को पत्तों को आपने शो करवाया है। मुकाबला बहुत सख्त है। कैमला हैरिस बेशक 1% या कुछ परसेंट जो भी है वो वोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे हैं, लेकिन मुकाबला जो है उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। बाय द एंड ऑफ डे चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। आपने 7 स्विंग स्टेट्स का भी जिक्र किया जिनकी तादाद जो उनसी है वो 93 है इलेक्टोरल वोट्स की, और उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम तादाद है किसी भी स्टेट की वो 19 है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि कैलिफोर्निया जो है जो स्टेट, उसके 50 इलेक्टोरल वोट्स हैं।
اور بھی بہت ساری اسٹیٹس ہیں جن کے 30 بھی ہیں اور اس طرح سے ہیں. اور مقابلہ بہرحال جس طرح سے ٹرمپ اور ان کے درمیان جو ہیلری کلنٹن تھی ان کے درمیان مقابلہ ایک طرح سے ٹائی ہو گیا تھا, بہت ٹف تھا. اس دفعہ بھی مقابلہ بہت ٹف ہے. لیکن چیز جو ہے جو ہمارے بینگ پاکستانی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. 2 اسکول آف تھاٹس ہیں, بلکہ اب تیسرا اسکول آف تھاٹ بھی جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے. 2 اسکول آف تھاٹس کے مطابق ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ آتے ہیں تو وہ بزنس مائنڈڈ آدمی ہیں, وہ دنیا کو وار سے نکالیں گے, یہ ایک سوچ ہے. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جو کیملا ہیرس ہیں وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا ہے, اور جو اس وقت جو پالیسیز چل رہی ہیں وہاں کے یو ایس کی وہ اس کا تسلسل ہوں گی. لیکن ایک تیسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے جس کے ساتھ میں بھی اگری کرتا ہوں, کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جیتے کوئی بھی پریزیڈنٹ کوئی بھی ہو, امریکہ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی زیادہ ڈیفرنس آتا نہیں, 19-20 کا فرق آتا ہے, یا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پرسیپشن کا فرق ہوتا ہے کہ یہ اس کی پرسیپشن یہ ہے اور اس کی پرسیپشن یہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پرسیپشن کی ایک الگ ہی گیم ہوتی ہے, وہ بھی ہم کسی دن ڈسکس کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر لیٹ سپوز ان میں سے کوئی بھی صدر بنتا ہے تو جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اسپیشلی ہمارا ملک ہے اس کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی اپنا ایک پوائنٹ کی طرف نشاندہی کی ہے. بے شک کوئی بھی جیتے, کیملا ہیرس جیتے یا ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں تو امریکنس, انہوں نے بات تو یو ایس اے کی کرنی ہے, وہ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے. جو آپ تیسرے مکتبہ فکر کی بات کر رہے ہیں یا اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہے ہیں, اور یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات ٹھیک ہے. امریکہ جو ہے وہ آلویز اے فرینڈ آف امریکہ, اور امریکہ جو سا ہے وہ اپنے مفادات کے اوپر ہی کسی کا دوست ہوتا ہے یا کسی کا دشمن ہوتا ہے. تو اس میں جو یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے نا, میں یہاں پہ یہ بات ضرور کہوں گا کہ اسکول آف تھاٹ سے جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی پاکستان کے اپنا مقصد نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی پاکستان کے ساتھ. اب دیکھیں نا, اس کے اوپر اگر ہم ڈبیٹ شروع کر دیں کہ دیکھیں ایک تو بات سمپل سی, آپ نے جیسا کہا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ بزنس مائنڈ ہیں اور وہ کوشش کریں گے کہ دنیا میں امن ہو تاکہ کاروباری جو ماحول ہے وہ پیدا ہو سکے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہے, کل ہم نے جو ڈیبیٹ کی تھی کہ امریکہ کا بہت بڑا کاروبار جو ہے وہ ویپن انڈسٹری ہے, وارفیئر ہے, جنگ ہے, اور ویپن انڈسٹری اس کا بہت بڑا بزنس ہے, اور سب سے زیادہ اسلحہ فروخت کرتا ہے. اور اگر وہ امریکن ہے ڈونلڈ ٹرمپ, تو ڈیفینیٹلی امریکہ کا جو جہاں پہ بہترین مفاد ہوگا وہ اس کو ہی ٹو کریں گے. بہرحال ایک امکان ضرور ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے یہ بہرحال امکان ہے کہ ان کی جو اپروچ ہے نا اس حوالے سے وہ ذرا زیادہ بہتر اور کلیئر ہے کہ یہ مڈل ایسٹ وغیرہ جو ان سے وہ کہتا ہے یہ جو رپڑ شپڑ ہے نا ان کو. اچھا اشرف صاحب ذرا 1 منٹ کے لیے ہولڈ کیجیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں شائق عثمانی صاحب, جسٹس شائق عثمانی. ابھی جو اس وقت صورتحال ہے, ہمارے جو 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی, اس کے بعد جو ہے کل حکومت نے جو ہے بلز جو ہیں پاس کروائے ہیں, اس کے اوپر ہم ان سے بات کریں گے, ان کا تجزیہ لیں گے کہ وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. کیونکہ عدلیہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں پاکستان کی عدلیہ جو ہے اگر ان کی رینکنگ دیکھتے ہیں تو وہ 142 میں سے 129ویں نمبر پہ ہے. تو یہ جو اقدامات ہم کر رہے ہیں, بظاہر تو حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اتنے ہزار کیسز کا جو ہے لوڈ ہے, اس لوڈ کو کم کرنا ہے. تو ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ججز کی تعداد ہے وہ 17 سے 34 کر دی گئی ہے. جسٹس صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی السلام علیکم سر. ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے ایک سمجھ لیے کہ ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے حکومت کا. ایک نقطہ نظر ہے کہ ہم نے ججز کی تعداد اس لیے زیادہ بڑھائی ہے کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں, جو آئینی جو پیچیدگیاں ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے یہ بڑے موضوع اور وقت کی ضرورت تھی. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کی نظر میں یہ اقدام درست ہے؟ $60,000 کا جی کہہ رہے ہیں, 50,000 کے قریب کافی بیک لاگ ہے. اور ہوتا یہی تھا کہ عام طور سے جب سپریم کورٹ میں کیسز جایا کرتے تھے, پہلے تو نچلی کورٹ سے ہوتے ہوئے جہاں پہ 10-15 سال ویسے ہی لگ جاتے تھے, پھر جا کے سپریم کورٹ پہ 5-6 سال اور لگ جاتے تھے, تو کافی ڈیلے ہو جاتا تھا. عام طور سے جو لیٹیگنٹ پبلک ہے اس کا بے انتہا نقصان تھا. تو اس کے لیے یقینی ضروری تھا کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے اور کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ ججز جو ہیں وہ جلدی فیصلے کریں تاکہ لوگوں کے پرابلم سالو ہوں. اور خاص طور سے ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ لوگ لڑتے جھگڑتے بہت زیادہ ہیں باقی دوسری ملکوں کے, دنیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں, تو اس بہت ضروری تھی. تو اس کا جو ایک مین وجہ جو سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی کہ زیادہ تر ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ جو آئینی نوعیت کے جو کیسز تھے ان میں انوالو ہو جاتی تھی, جو سیاستدان لے کے پہنچ جاتے تھے صبح سویرے اور کہتے جی ہمیں سنیں.
اور پھر اس میں وہ ٹائم لگتا تھا, ریویو ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا, اور باقی سب ویسے کے ویسے پڑے رہتا تھا. تو اس وجہ سے یہ آئینی جو بینچ بنانے کا جو ارادہ تھا, جو آئیڈیا تھا, اس وجہ سے سامنے آیا تھا. اور میرے خیال میں اچھا تھا, آئیڈیا تو اچھا تھا, لیکن اب اس کی کس طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی. آئینی بینچ آج بن گئی, اور اب دیکھیں اس کی کیسی ڈیولپمنٹ ہوگی, کس طرح سے وہ کام کرے گی. کیا یہ ہوگا کہ جو بھی کیس آئے گا ان کے پاس وہ کہہ دیں گے یہ آئین نہیں ہے, یا دوسرے کیسز جو ہیں جو دوسرے ججز کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے یہ آئینی ہے, یہ ان کے پاس جانے چاہیے. تو یہ بیک اینڈ فورتھ ہو سکتا ہے کہ فائلیں. سر اس کے ایک اور دوسرا پہلو بھی ہے اس میں. ایک آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی ایک کہا ہے, ایک ان کا بیان سامنے آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ تمام جو کیسز ہیں وہ آئینی بینچ کو نہ منتقل کیے جائیں, ہمارے پاس بھی کچھ رہنے دیا جائے. ایک تو یہ نقطہ نظر ہے کہ ججز کے بیچ میں جو ہے وہ اختلاف کریٹ ہو سکتا ہے. دوسری طرف جو اس کا پولیٹیکل جو اینگل ہے وہ بھی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئینی جو عدالت ہے اس کا جو آئیڈیا تھا یہ 2003 سے چلا آ رہا ہے, اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی, کہ اس ٹائم کے اوپر جو ہے یہ بڑھانا جو ہے بیسیکلی حکومت جو ہے اپنے جو اقدامات ہے ان کو طوالت دینا چاہتی ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ تو ڈیموکریسی میں تو یقیناً جو پارٹی پاور میں ہوتی ہے اس کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں, وہ آئین بنا سکتی ہے, چینجز کر سکتی ہے, یہ تو اس کا کام ہے, کر سکتی ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ ان کی جو اپنی پالیسیز ہیں یا اپنے ویوز یا اپنا ان کے جو مینیفیسٹو ہے اس کو بڑھانے کے لیے ان کی ضرورت ہے آئین میں چینجز کرنے کی یا قانون میں چینج کرنے کی, تو وہ آئین کے مطابق اس کو چینج کر سکتی ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ اپنی جگہ پر یہ چیزیں جو کافی عرصے سے چلی جا رہی تھی, اور اب چونکہ کانفرنٹیشن بے انتہا پولیٹیکل کانفرنٹیشن بڑھ گیا, اور دوسرا آپس میں ججز میں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے, تو اب اس میں یقینی ضروری تھا کہ کچھ نہ کچھ چینجز تو لانے تھے. اب وہ چینجز آ گئے ہیں, اب کہاں تک کہ یہ چینجز ان پرابلمز کو ختم کریں گے یہ اب آئندہ ہی پتہ چلے گا, ابھی تو نہیں پتہ چلے گا. سر اس میں ایک چیز اور بتائیے گا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ججز جو ہے ان کے آپسی اختلافات جو ہیں وہ بھی میڈیا کی زینت بنتے رہے ہیں. پچھلے کچھ مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ زیادہ ہی شدت اختیار کر گئے تھے. ہمیں ایسا نظر آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک دھڑا بندی سی ہے, اور شاید وہ بڑی کلیئر بھی ہمیں نظر آ رہی تھی. تو اب جو ہے اگر اتنی یہ ججز جو ہیں یہ 34 ہو جائیں گے, تو کیا وہ جو دھڑا بندی تھی یا جو ایک پولیٹیکل جو ایک سمجھ لیں کہ ایک انفلٹریشن ہے وہ کم ہوگی اس سے, کہ یا وہ بیلنس ہو جائے گی, یا یہ دھڑا بندی والا جو معاملات ہیں یہ ختم ہوں گے؟ آپ کو ختم ہوتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیے, مجھے تو لگتا ہے کہ اگر آپ ججز کی تعداد بڑھائیں گے تو یہ دھڑا بندی زیادہ بڑھے گی, کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی زیادہ اوپینینز ہوں گے, اتنی زیادہ لڑائی جھگڑے ہوں گے, اور کافی پرابلم ہو جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر. کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ 34 ججز بنا دیں, اس کی ضرورت تھی نہیں. جتنی کہ اس کے جتنی ہونے چاہیے, جتنے آلریڈی ان کی جگہ موجود ہے اتنے ہی ججز دے دیں تو وہ کافی تھے. 20-25 سے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ میرے خیال میں جو کیا گیا ہے شاید اس وجہ سے کیا گیا تاکہ کچھ ججز ان کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکیں, جب ضرورت پڑے ان کو استعمال کر سکیں. تو یعنی ایک قسم کی آپ کی سپریم کورٹ جو ہے پولیٹیسائز ہو جائے گی. کیونکہ سر ابھی ایک اور جو ہے پچھلے دنوں بھی خبر آ رہی تھی کہ اس وقت جو 17 سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے اندر بھی ایک دھڑے کی بات کی جا رہی تھی کہ کوئی 14 ججز جو ہیں وہ شاید ایک مائنڈ سیٹ کے ہیں اور 3 ایک مائنڈ سیٹ کے ہیں. حکومت نے کلیورلی جو ہے پہلے خبر جو مارکیٹ میں پھینکی کہ ہم 23 ججز کر رہے ہیں 17 سے, لیکن اس کے اوپر اپوزیشن نے کوئی آواز نہیں بلند کی. ان کو لگ رہا تھا کہ پھر بھی 9-14 کا جو ہے وہ بیلنس ان کے حق میں رہے گا, لیکن اچانک سے جو ہے وہ اس کی تعداد کو ڈبل کر دیا گیا, 34 کر دیا گیا. آپ کی بات درست ہے کہ یہاں پہ دھڑا بندی جو ہے وہ بڑھنے کا اندیشہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر ایک چیز اور جو ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کلیئرٹی کون دے گا کہ یہ آئینی بینچ کے پاس کیس جائے گا اور یہ جو ہے یہ دوسرے ججز کے پاس رہے گا, کیونکہ عام عوام جو ہے وہ اس میں ہمیشہ کنفیوز رہیں گے, اور پولیٹیکل سٹنٹ بازی جو ہے اس کے اوپر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہوگی, اور میڈیا کے اندر جو آلریڈی افراتفری ہے وہ بڑھے گی. جی یہ کنفیوز عام لوگ نہیں ہوں گے, کنفیوز تو ججز خود بھی ہوں گے. اب ایک جو آئینی بینچ بن گئی ہے اس کے پاس جب ایک کیس آیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ججز سمجھیں کہ یہ کیس ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے, کیس کسی اور جگہ دوسری بینچ کے پاس ہونا چاہیے, یا اس کے وائس ورسا. دوسرا یہ کہ جو دوسری سپریم کورٹ کے بینچز ہیں ان کے سامنے جب کوئی کیس جائے گا تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے, تو آئینی بینچ کے پاس ہونا چاہیے. تو پھر فائلیں ادھر سے ادھر پھینکی جائیں گی, کبھی اس بینچ کے پاس کبھی اس بینچ کے پاس. تو جو کامن پبلک ہے, جو حکومت ہے یا دوسری اپوزیشن پارٹیز ہیں, ان سب کے پرابلم ہوں گے, کافی کنفیوژن ہوگا, یہ کچھ ٹائم لگے گا.
تب جا کر یہ معاملہ طے ہوگا، اتنی جلدی طے نہیں ہوگا۔ سر ایک اور چیز جو ہے بڑی اہم ہے، اس کے اوپر بھی میں آپ کا ایکسپرٹ اوپینین جاننا چاہوں گا کہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے خلاف درخواستیں لے کے سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اور 2 رکنی بینچ نے جو ہے کل درخواست بھی کی تھی چیف جسٹس صاحب سے کہ اس کو فوری طور پہ فل بینچ کو بلا کر اس کی سماعت کی جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے، کیا وہ جو آئینی جو پہلے سے آئین لکھا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ انٹیکٹ ہے یا اس کے ساتھ انٹیکٹ نہیں ہے، یا اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈفرینسز ہیں؟ دیکھیے، یہ جو آئینی ترمیم ہوتی ہے وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اگر کوئی آئینی ترمیم کریں تو وہ بیسک سٹرکچر جو ہے کانسٹیٹیوشن کا چینج نہ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر بیسک سٹرکچر چینج کرتے ہیں تو وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ غیر آئینی ہوتی ہے۔ اور ابھی جو انہوں نے ترمیمیں کی ہیں، یہ اس کے مقاصد تو کچھ ایسا لگتا تھا کہ سپریم کورٹ کو مینیج کرنے کے لیے کی تھی، تو اب یہ کس طریقے سے یہ چلے گی آئندہ، یہ تو آئندہ ہی ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ لیکن بصورت وہ آئینی ترمیم کا جو ان کی جو ممبران کی جو تعداد تھی وہ تو پوری تھی، ان کی 2/3 میجورٹی ان کی تھی، تو وہ آئینی ترمیم میں تو ہو گئی، اب وہ اپنی جگہ پر آ گئی ہیں۔ تو اب وہ اس کا کیا اثرات ہوں گے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ جو پٹیشنز ابھی فائل ہوئی ہیں، جہاں تک کہ آئین کا تعلق ہے، آئین میں تو یہ آرٹیکل میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کوئی آئینی ترمیم جو ہے ری کویسچن کی جاتی کسی کورٹ میں، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور جب تک کہ کوئی خاص بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہو یا اسلامی قوانین کے خلاف ہو تب تک آپ نہیں کر سکتے اس کو۔ اب دیکھیے اس کی جب جائے گی وہ آئین کس بینچ کے پاس جائے گی یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ یقیناً یہ جائے گی جو نئی بنی ہے ابھی بینچ، آئینی بینچ، اس کے سامنے جائے گی، اور وہ کیا اس کا اس میں سے کیا نکالتے ہیں کچھ چیز، لیکن پرابلمس بے انتہا ہوں گے۔ سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے، ہمیں کہیں پہ بھی آپ کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، یہاں پہ جو ہمارے اگلے ٹاپکس ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں اشرف سویل صاحب سے۔ اشرف صاحب، آپ نے جو ہے بات سنی جسٹس شائق عثمانی صاحب کی، عام عوام تو کنفیوزڈ ہوں گے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ججز بھی جو ہیں وہ بھی کنفیوز ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پروسیجرل گلچ ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے اوپر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بھی عوام کی پریشانی ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن فاضل جج صاحبان کا کنفیوز ہونا، یا جو لوگ میچور پولیٹیشنز ہیں یا آئینی اور قانونی ماہرین ہیں، ان کو میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا یہ کنفیوژن والے چکر سے نکلنا چاہیے۔ بہت ہو گیا، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، بڑی ہی ہماری بدقسمتی ہے کہ سپریم کورٹ جیسا ایک پرائم انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر موجود جو جج صاحبان ہیں ان کے اندر دھڑے بندی کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ اس سے بڑا میں کہتا ہوں کسی کی حمایت یا مخالفت کے بغیر اس سے بڑا بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک ملک کی جو ایک عدالت ہے، سپریم کورٹ ہے، اس کے جج صاحبان کے درمیان دھڑے ہیں، کون کس طرف ہے کون کس طرف نہیں ہے، قطع نظر اس بات کے۔ اب اگر 34 ججز آ رہے ہیں، 33 جج صاحبان ہوں گے، 34ویں چیف جسٹس صاحب ہوں گے، اس کے اوپر پورا ایک جوڈیشل آپ کہہ لیں کہ وہ کونسل موجود ہے، جوڈیشل کمیشن بھی موجود ہے، سارا پروسیجر موجود ہے، کوئی کمی بیشی ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، تو اس کو اب دور کرنے کی کوشش کر لیں۔ اور آج میرا خیال ہے کافی حد تک کل جو ہے نا اس چیز کے اوپر جو بلز آئے ہیں اور قانون بنے ہیں ان میں کافی کلیئرٹی آئی ہے۔ آئی تھنک سو، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر جو 60,000 کے قریب مقدمات ہیں، ویسے اتنے مقدمات ہونے ہی نہیں چاہیے تھے، اتنا مطلب بات کرنے کا بیک لاگ اس قدر زیادہ کہ 60,000 مقدمات زیر سماعت ہیں۔ اگر سپریم کورٹ میں 60,000 ہیں تو ہائی کورٹس اور لوور کورٹس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ لاکھوں مقدمات ہیں۔ بات کو مانا جائے، ذرا میری بات میں اس کے اندر ایک چیز ہے چھوٹی سی، مجھے بات اپنی پوری کر لینا۔ اگر میں اس کے اندر 60,000 کی بات کرتا ہوں، یہ کیسز جو ہیں زیادہ تر اشرافیہ کے کیسز ہیں، اور جو ایکچوئل میں لوور کورٹس ہیں، جو عوام کے کورٹ ہیں، اس میں تو لاکھوں ہیں، لاکھوں کیسز جو ہیں وہ میں ادھر ہی جا رہا ہوں کہ لاکھوں کیسز وہاں پہ تو ججز کو نہیں بڑھایا جا رہا، ججز یہاں پہ ہوش ہی نہیں ہے، اشرافیہ کو پرابلم ہے، جہاں پہ اشرافیہ کو پرابلم ہے وہاں پہ جج ہائر کیے جا رہے ہیں۔ کس قدر یہ عجیب، اور مطلب چلیں یار ختم کریں، یہ بیک لاگ ختم ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے 34 جج صاحبان کر لیے ہیں، چلیں آئینی عدالت بننی تھی وہ بھی بن گئی، آج پنچ بن گیا آئینی معاملات کے لیے جسٹس امین کی سربراہی میں، وہ بھی کام ہو گیا۔ اب خدا کے لیے اگر اس معاملے کے اوپر، اور سپریم کورٹ میں جو بھی کیس جاتا ہے وہ نیچے سے جائے یا اشرافیہ کا ہے، وہ اپنی آپ کہہ لیں کہ حتمی شکل میں ہوتا ہے، اس میں مزید کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ اس کے اوپر وہ بھی ڈاکومنٹ لے کر آؤ، وہ بھی ڈاکومنٹ لے کر آؤ، فلاں چیز بھی چاہیے۔ ہر
نیچے سے چلتا چلتا اوپر آتا ہے سپریم کورٹ میں. تو اب ان کیسز کو میرا خیال ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو فارمولہ دیا ہے اور جس پر اتفاق بھی کیا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کر دوں. جو آپ نے بھی بتایا کہ جو آئینی بینچ ہے وہ تشکیل دے دیا گیا. ہم اپنے عوام کے ساتھ بھی یہ خبر شیئر کر لیتے ہیں کہ 7 رکنی جو ہے وہ آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا آج, اور اس میں امین الدین خان صاحب اس کے سربراہ کے طور پہ جو ہے سامنے آئے ہیں. اس میں جو دوسرے جج صاحبان ہیں اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں, محمد علی مظہر ہیں, جسٹس عائشہ اے ملک ہیں, جسٹس اظہر رضوی ہیں اور جسٹس مسرت ہلالی ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہیں جسٹس نعیم اختر افغانی ہیں. تو یہ 7 رکنی بینچ جو ہے وہ آئندہ سے آئینی جو مقدمات ہوں گے وہ ان کے جو ہے فیصلے کرے گا, اور اب سے جو ہے ان کو آئینی جو مقدمات ہیں وہ منتقل کیے جائیں گے. اس کے ابھی چھوٹا سا ہم بریک لے رہے ہیں, اس کے آنے کے بعد ہم اس کو فردر ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو آئینی بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس کا جو بیک لاگ ہے وہ اس کا کس قدر ایفیکٹیولی جو ہے وہ حل ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے.